अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है ज़ियाउल इस्लाम और आप देख रहे हैं ज़ियाउल कुरान। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आपके ताउन का बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो लेट अपलोड करने के लिए मैं माजरत चाहता हूं। दरअसल मेरी तबीयत कुछ दिनों से नासाज थी, बट अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी बिल्कुल ठीक हूँ और आइंदा मैं कोशिश करूंगा कि अपनी वीडियोस वक्त पर अपलोड करूँ। तो शुरू करते हैं 29वीं आयत से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हुवा अल्लज़ी खलक़ लकुम मा फ़िल अर्दि जमीअन सुम्मा इस्तवा इलस समाइ फसव्वाहुन्ना सबअ समावात वहुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। वही तो है जिसने तुम्हारे लिए सारी जमीन की चीजें पैदा की और फिर ऊपर की तरफ मुतवज्जो हुआ और 7 आसमान इस्तवार किए और वो हर चीज का इल्म रखने वाला है। इस आयत के मुताबिक 7 आसमानों का मतलब क्या है, इस बात का तयन करना बहुत मुश्किल है। मुख्तलिफ एतबार में इंसान ने क्यासो गमान में 7 आसमानों के मुख्तलिफ मायने तयन किए हैं जो कि वक्त के साथ साथ तब्दील होते रहे हैं। इस आयत का मतलब महज क्यासो गमान में तयन कर लेना सरासर गलत होगा। यानी ओवरऑल ये समझ लेना चाहिए कि 7 आसमानों से मुराद ये है कि या तो अल्लाह ताला ने पूरी कायनात को 7 तबकों में तकसीम कर रखा है, या फिर इस कायनात के जिस हल्का में हमारी जमीन आती है वो हल्का 7 हिस्सों में तकसीम किया हुआ है। 7 आसमान सिवाय हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा आज तक कोई नहीं देख सका। इसलिए 7 आसमानों की हकीकत को महज क्यासो गुमान में कुछ भी मान लेना सरासर गलत होगा। इस आयत के दूसरा हिस्सा में अल्लाह ताला फरमाता है कि वो हर चीज का इल्म रखता है। इससे मुराद ये है कि अगर इंसान ये समझता है कि वो अंदर से कुछ और है और बाहर से कुछ और, तो उसके अंदर जो चल रहा है वो उसके सिवा कोई जान ही नहीं सकता, तो ये इंसान गलत सोचता है। आप दुनिया को कौन सा चेहरा दिखाते हैं और आपका असल चेहरा क्या है, ये सब अल्लाह के इल्म में है। आप अपनी असलियत दुनिया से तो छुपा सकते हैं मगर अल्लाह से नहीं। अगर इस बात को एक मिसाल से समझाऊं तो यूं समझ लीजिए कि आपको अल्लाह वहां से भी जानता है जहां से आपके फरिश्ते भी नहीं जानते, तो उसकी हदूद से निकलना किसी भी इंसान या जिन के लिए इम्पॉसिबल है। वइज़ क़ाल रब्बुक लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा क़ालू अतजअलु फ़ीहा मन युफ़्सिदु फ़ीहा वयस्फ़िकु द्दिमाअ वनहनु नुसब्बिहु बिहम्दिक वनुक़द्दिसु लक क़ाल इन्नी अअलमु मा ला तअलमून। फिर जरा उस वक्त को तसव्वुर करो जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से कहा था कि मैं जमीन में एक खलीफा बनाने वाला हूँ, तो उन्होंने अर्ज किया क्या आप जमीन में किसी ऐसे को मुकर्रर करने वाले हैं जो वहाँ के इंतजाम को बिगाड़ देगा और खून रेजी करेगा। आपकी हम्दो सना के साथ आपकी तस्बीह और आपकी तकदीस तो हम कर ही रहे हैं। फरमाया मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। ये एक काबिल तफसील आयत है। इस आयत में बहुत से पहलुओं को वाज़ेह करना जरूरी है जिनको समझने में इंसान धोखा खा सकता है और शैतानी बहकावे में आ सकता है। मैं आपको इस आयत के तमाम पहलू एक तरतीब से समझाऊंगा। नंबर 1, खलीफा लफ्ज असल में किसी मुल्क या सल्तनत के नायब के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन सल्तनत का असल मालिक कोई और होता है। तो खलीफा असल में मालिक का नायब होता है जिसके हाथ में चंद इख्तियारात होते हैं, लेकिन खलीफा इस बात का पाबंद होता है कि वो अपने इख्तियारात का इस्तेमाल मालिक के बताए हुए तरीके के मुताबिक ही करे, और जब तक वो खलीफा होता है उस इलाके के लोग और कारकुनान उस खलीफा के मतहत काम करते हैं, और जब खलीफा मालिक की पकड़ में आता है तो वही कारकुनान जो खलीफा के ताबे थे वो खलीफा को पकड़कर असल मालिक के सामने पेश कर देते हैं। मतलब कारकुनान भी खलीफा के मतहत असल मालिक के कहने पर ही काम करते हैं। इससे ये भी वाज़ेह हो जाता है कि इंसान को सिर्फ इस जमीन का खलीफा बनाया गया है, पूरी कायनात का नहीं, और फरिश्तों को अल्लाह ने इंसान के लिए मुसख्खर कर दिया है। हर फरिश्ते की ये ड्यूटी है कि इंसान जो भी करना चाहे उस काम को अंजाम देने के लिए फरिश्ते उसकी मदद करें, चाहे इंसान सही कर रहा है या गलत। फरिश्ते उसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते, लेकिन जब इंसान के हिसाब का वक्त आएगा तो यही फरिश्ते या तो इंसान को पूरे प्रोटोकॉल के साथ जन्नत में लेके जाएंगे या फिर घसीटते हुए जहन्नम में, और ये सब अल्लाह ही के हुक्म से मुमकिन होगा। यानी जब तक इंसान इस दुनिया में एज अ खलीफा मौजूद है उसे अपने इख्तियारात और सही या गलत रास्ता इख्तियार करने की पूरी आजादी है। नंबर 2, इंसान का खलीफा बनने पे फरिश्तों को कोई इतराज नहीं था, बल्कि ये एक इस्तिफहाम था जिसे हम इंग्लिश में इंटेरोगेशन भी कह सकते हैं। यानी किसी सिचुएशन के मुतल्लिक ऐसे सवाल करना जिसके बारे में आप जानते ही ना हो। तो फरिश्तों ने अल्लाह से खलीफा बनाने का सवाल ला इल्मी में किया था। ये कोई इतराज नहीं था, क्योंकि फरिश्तों की ये मजाल नहीं है कि वो अल्लाह के किसी
کسی فیصلے یا حکم پر کوشچن مارک اٹھا سکیں۔ تو یہاں اکثر لوگ یہ سمجھ جاتے ہیں کہ جیسے فرشتے اللہ پر اعتراض کر رہے تھے یا یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ انسان سے زیادہ اس خلافت کے حقدار ہیں۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ فرشتے یہ تو جانتے تھے کہ کسی خاص مخلوق کو کسی خاص علاقے کی اتھارٹی دینا خلافت کہلاتا ہے، مگر یہ خلافت دینا کیوں ضروری ہے اور انسان ہی کو دینا کیوں ضروری ہے، اس بات کی مصلحت ان کی سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ اسی لیے فرشتوں نے اللہ سے یہ عرض کیا تھا کہ اگر تو آپ اپنی عبادت اور تسبیح ہی کے طالب ہیں تو اس کے لیے تو ہم فرشتے ہی کافی ہیں جو ہر وقت آپ کی تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں، تو اس کے لیے خلافت قائم کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ یہاں ایک بات واضح کرتا چلوں کہ فرشتے کسی بھی قسم کی قوت فیصلہ نہیں رکھتے، وہ صرف اور صرف اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں، جیسے کا تیسا حکم بجا لاتے ہیں۔ لہٰذا صحیح یا غلط میں چوز کرنے کی آپشن فرشتوں کے پاس نہیں ہے، یہ آپشن اللہ نے صرف انسان اور جن کو ہی بخشی ہے۔ جیسا کہ الطاف حسین حالی کا شعر ہے کہ فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ یعنی فرشتہ تو حکم کا جوں کا تو پابند ہے، لیکن انسان جوں کا تو پابند نہیں ہے۔ مطلب انسان کے لیے اللہ کا حکم ہے، مگر اس کو ماننا یا نہ ماننا اس بات کا اختیار بھی انسان کے پاس ہے۔ اسی لیے انسان بننا فرشتہ بننے سے کہیں زیادہ محنت طلب کام ہے، اور اسی لیے اس کا اجر سب سے زیادہ ہے۔ نمبر 3، جیسے کہ اس آیت کے آخر میں اللہ نے کہا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یہ جواب سن کر فرشتوں نے مزید کوئی سوال نہیں کیا، کیونکہ فرشتے اس بات کو مانتے ہیں کہ ان کا علم ایک خاص حد تک محدود ہے، جس کی حد بھی اللہ ہی نے بنائی ہوئی ہے، تو فرشتے حد سے تجاوز کرنے کا تو سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو اللہ کے اس جواب کا اصل مطلب یہ ہے کہ جن خدمات کا تم ذکر کر رہے ہو وہ اصل میں کافی نہیں ہے، کیونکہ تم جو کو تم ویسا ہی کر رہے ہو جیسا تمہیں حکم دیا جاتا ہے، اور تمہارے پاس اپنی مرضی کرنے کا اختیار بھی نہیں ہے۔ میں ایک ایسی مخلوق چاہتا ہوں جس کے پاس مرضی کرنے کا اختیار ہو، جسے صحیح اور غلط کا پتہ ہو، جس کے پاس اپنی قوت فیصلہ ہو، جو چاہے تو بری راہ پر چل پڑے مگر وہ مجھے راضی کرنے کے لیے میرا حکم بجا لائے اور ویسا ہی کرے جیسا میرا حکم ہو۔ اس کے پاس مرضی کرنے کا اختیار تو ہو مگر میری مرضی کی خاطر اپنی مرضی کو رد کر دے۔ یہی وہ بات ہے جس کے لیے انسان کو اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنایا ہے اور فرشتوں کو اس کے لیے مسخر کیا ہے، ورنہ اللہ کے فیصلے یا مرضی پر اعتراض کرنے کی جرت فرشتے تو کیا خود انسان بھی نہیں کر سکتا۔ وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين۔ اس کے بعد اللہ نے آدم کو ساری چیزوں کے نام سکھائے، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور کہا اگر تمہارا خیال صحیح ہے کہ خلیفہ کے تقرر سے انتظام بگڑ جائے گا تو ذرا ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ انسان کے علم کی صورت دراصل یہی ہے کہ وہ چیزوں کے علم کو ناموں کے ذریعے ہی اپنے ذہن کی گرفت میں لاتا ہے، لہٰذا انسان کی تمام معلومات دراصل چیزوں کے نام پر ہی مشتمل ہے۔ آدم کو سارے نام سکھانا دراصل اس کو چیزوں کا علم دینا ہی تھا۔ قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ انہوں نے عرض کیا نقص سے پاک تو صرف آپ ہی کی ذات ہے، ہم تو صرف اتنا ہی علم رکھتے ہیں جتنا آپ نے ہم کو دے دیا ہے، حقیقت میں سب کو جاننے والا اور سمجھنے والا آپ کے سوا کوئی نہیں۔ اس آیت کے مطابق ایسا معلوم ہوتا ہے کہ فرشتوں کے ایک خاص طبقے کو ایک خاص چیز کے بارے میں ہی علم دیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر ہوا کا انتظام چلانے والے فرشتے پانی کے انتظام کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، اور پانی کا انتظام چلانے والے فرشتے ہوا کے انتظام کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ لیکن اس کے برعکس انسان کو ایک جامع علم دیا گیا ہے۔ انسان ہوا اور پانی اور باقی چیزوں کے متعلق ایک بیسک نالج رکھتا ہے، بھلے انسان کا علم ہوا اور پانی اور باقی چیزوں کے متعلق فرشتوں سے کم ہی ہو، مگر علم کی جو جامعیت انسان کو میسر ہے وہ فرشتوں کو میسر نہیں ہے۔ قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون۔ پھر اللہ نے آدم سے کہا تم انہیں ان چیزوں کے نام بتاؤ
جب اس نے ان کو سب نام بتا دیا تو اللہ نے فرمایا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ میں آسمانوں اور زمین میں وہ ساری حقیقتیں جانتا ہوں جو تم سے مخفی ہیں، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی مجھے معلوم ہے اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اسے بھی میں جانتا ہوں۔ یہ مظاہرہ اصل میں فرشتوں کے پہلے شبہ کا جواب تھا جو کہ میں آیت نمبر 30 میں بیان کر چکا ہوں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بتایا کہ میں آدم کو صرف اختیارات ہی نہیں دے رہا بلکہ علم بھی دے رہا ہوں۔ اس کے خلیفہ بننے پر فساد کا جو اندیشہ تمہیں ہے وہ صرف اس کا ایک پہلو ہے، لیکن علم دینے کی وجہ سے دوسرا پہلو صلح کا بھی ہے، اور دوسرا پہلو فساد کے پہلو سے کہیں زیادہ وزنی اور بیش قیمتی ہے۔ اور حکیم کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ چھوٹی سی خرابی کی وجہ سے بڑی بہتری کو نظر انداز کر دے۔ یعنی جب اللہ نے انسان کو بنایا اور علم دیا تھا تب اللہ کو یہ معلوم تھا کہ یہ فساد بھی برپا کرے گا اور میرے احکامات کو بھی نہیں مانے گا، لیکن اللہ پاک نے صلح والے پہلو کو زیادہ پرائورٹی دی ہے۔ اب فساد کرنے والا انسان تو شیطان کے دوست ہی ہو سکتے ہیں، تو آگے چل کر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ شیطان کو اس کے حواریوں سمیت جہنم میں جھونکا جائے گا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ پھر جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے جھک جاؤ تو سب جھک گئے مگر ابلیس نے انکار کیا، وہ اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں پڑ گیا اور نافرمانوں میں شامل ہو گیا۔ اس آیت میں جس جھکنے یا سجدہ کرنے کی بات کی گئی ہے اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ پہلا یہ کہ اللہ نے فرشتوں کو انسان کے لیے مسخر ہونے کا حکم دیا ہوگا کیونکہ خلافت جو دی جا رہی تھی انسان کو۔ اس بات کو ایک مثال سے سمجھ لیتے ہیں۔ فرض کریں پاکستان کے صدر نے کسی شخص کو صوبہ پنجاب کا وزیر یا خلیفہ مقرر کر دیا ہے، تو اس حساب سے صوبہ پنجاب میں جتنے بھی سرکاری ادارے کام کرنے والے ہیں اور ان میں کام کرنے والے لوگ وہ آٹومیٹیکلی خلیفہ کے ماتحت آ جائیں گے۔ اب اختیار خلیفہ کے پاس ہے تو وہ اس کو اس بات کا اختیار حاصل ہے کہ وہ جس طرح چاہے پنجاب کے اندر اپنے اختیارات کا استعمال کر سکتا ہے۔ وہ چاہے تو کرپشن کرے یا پھر چاہے تو مزید خوشحالی کا باعث بن جائے۔ تو اس طرح ہر ادارے کے لوگ خلیفہ کا حکم بجا لائیں گے، لیکن جیسے ہی صدر کا آرڈر آئے گا کہ خلیفہ اپنی پوسٹ سے سسپینڈ کیا جاتا ہے تو ساتھ ہی یہ آرڈر ان تمام اداروں کے لیے بھی ہوگا جو خلیفہ کے ماتحت کام کر رہے تھے۔ سب کے سب اس خلیفہ کی اطاعت کرنا ایک دم سے بند کر دیں گے، ایسا لگے گا جیسے کوئی ہڑتال ہو گئی ہو۔ اور اگر صدر یہ حکم دے دے کہ خلیفہ کو اریسٹ کر لیا جائے تو جو پولیس کا ادارہ اس کی پروٹیکشن کے لیے کام کر رہا تھا وہی پولیس اس خلیفہ کو اریسٹ کر کے یا تو عدالت میں پیش کر دے گی یا پھر صدر کے سامنے پیش کر دے گی۔ مطلب جب تک خلیفہ اقتدار میں تھا تمام ادارے اس کے لیے مسخر تھے۔ یہ تو سجدہ کرنے کا ایک مطلب ہو گیا کہ اللہ نے فرشتوں کو انسان کے لیے مسخر کر دیا ہوگا۔ دوسرا مطلب یہ بنتا ہے کہ اللہ نے ایکچولی فرشتوں کو حکم دیا ہوگا کہ انسان کو عملاً سجدہ کریں، اور یہ مطلب زیادہ صحیح لگتا ہے کہ فرشتوں نے پریکٹیکلی انسان کو سجدہ کیا ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر فرشتے انسان کے لیے مسخر ہیں تو ہوا اور پانی کو کنٹرول کرنے والے فرشتے بھی اسی صف میں آتے ہیں، اور اگر فرشتے انسان کے حکم کے تابع کر دیے جائیں تو انسان جو چاہے کرواتا پھرے گا فرشتوں سے، یعنی مرضی سے بارش کروا دی، مرضی سے ہوا چلوا دی، مرضی سے سورج کی روشنی ڈال دی وغیرہ وغیرہ۔ تو فرشتوں کے مسخر ہونے کی کوئی سینس ہی نہیں بنتی۔ لہٰذا یہ کہنا زیادہ صحیح ہے کہ اللہ نے آدم کو سجدہ پریکٹیکلی کروایا ہے، جس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ انسان کو فرشتوں سے زیادہ علم دیا گیا تھا اور انسان کو علم کے حساب سے فرشتوں پر زیادہ جمعیت حاصل تھی۔ اب آتے ہیں ابلیس کی طرف۔ ابلیس کے لفظی معنی انتہائی مایوس کے ہیں۔ ابلیس اس جن کا نام ہے جس نے انسان کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا، اور اس نے اللہ سے قیامت تک کی مہلت مانگی تھی کہ اسے انسانی نسل کو بہکانے اور گمراہیوں کی طرف ترغیب دینے کا موقع دیا جائے، لہٰذا اسے اللہ نے یہ موقع دیا ہے۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ ابلیس فرشتوں میں سے نہیں تھا، جس کا ذکر آگے چل کر قرآن میں آئے گا کہ وہ جنوں میں سے تھا، اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ اکیلا بغاوت کرنے والا نہیں تھا بلکہ اس کے ساتھ ایک پوری جماعت تھی جو سرکشی کرنے پر آمادہ تھی۔ لیکن ابلیس کا نام یہاں اس لیے لیا گیا ہے کیونکہ وہ اس پوری جماعت کا سردار ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اور پسند آیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں ایسی اگلی شاندار ویڈیو میں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔